उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, फरमाया बर्स के निशान है चेहरे पे, बर्स हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछे उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो, जो भी मिले ना हजरत उमर पूछे अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए, हजरत उमर की मुलाकात हो गई। आप जरा देखना निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से है, ये चेहरे पर निशान है, मां के फरमा बरदार है। कहा हाँ। कहने लगे उठाओ फिर हाथ मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। हजरत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूं। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? हजरत वैसे करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हजरत अवैस कहने लगे जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूं। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हजरत उमर से मिलने कूफे का, तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूं उवैस बिन आमिर को, जानता तो हूं हजरत उवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज्यादा वुसत वाले नहीं। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हजरत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हजरत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ करा लो। ये रईस वापस गए, हजरत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला, तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहने नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए आप करें। कहने लगे नहीं आप करें। तो हजरत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। वो लश्कर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अब सहाबा इस बात पर जमा हुए और जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। अब हालात ने हुजूर के विसाल के बाद एक पलटा खाया, कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ज़कात के इनकारी हो गए, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो गया। अब सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने एक राय दी कि अभी ये जो लश्कर हुजूर ने रवाना किया था ना, हालात का तकाजा ये है कि इस लश्कर को भी न भेजा जाए, पहले जो अंदरूनी और मारूजी मामलात है उनको देख लिया जाए, फिर इस लश्कर को रवाना करेंगे। लोगों ने अपना नुमाइंदा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। जनाब उमर ने बारगाह खिलाफत में अर्ज की, हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में गुजारिश की इस लश्कर को अभी रवाना ना फरमाएं, हालात कुछ बेहतर हो ले, अंदरूनी मामलात की लश्कर को रवाना करेंगे। ये है गुलामी का रिश्ता, ये वो लोग हैं जो निभाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने लगाई है दुआ करो मेरी निभ भी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जलाल फरमाया उमर तुम्हें तुम्हारी मार होए, मुझे उस लश्कर को रोकने का मशवरा दे रहे हो जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जुमलों का वलवला देखिए, फरमाने लगे मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरा गोश्त भी नोचने लगे, इस किस्म के भी हालात पैदा हो गए तो मैं उस लश्कर को कभी नहीं रोकूंगा जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। वो जाएगा
ہم یہ رشتہ نبھائیں گے, جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں گے, ہم پھر پورا ڈٹیں گے, پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے. جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں, امیر کسی اور کو بنا دیں, ایک نوجوان امیر ہے. فرمایا تمہارا بھلا ہو, جسے حضور نے امیر بنایا ہے وہی امیر رہے. اور پھر آپ حیران ہو گئے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے, جناب ابو بکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا, خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے. حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے. فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا. میرے حضور نے جو فرما دیا, جو سرکار نے فیصلہ کر دیا, سانو قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہ رہا ہے. حضور نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب اس پہ کوئی لہت و لالہ نہیں, کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں. امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے معاذاللہ, راہ رخصت کا متلاشی. بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے, کہیں کوئی رستہ میرے ہاتھ آ جائے, میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے. غلام نے غلامی کر دی, غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی, نہ سمجھ میں آئے. آپ نے غلام رکھا ہو, آپ اسے کہے جا 5 کلو چینی لے یار, وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے, تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو, وہ کہے جی کیا کر دیا, تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں, تو ملازم ہے, تو ڈیوٹی کر. یہ عجیب غلام ہے, حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں. شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا, اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں. غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے. امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے, فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا, آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے, ہم غلام جو ہوئے, غلام تو غلامی کرتے, نخرے تھوڑے کرتے. آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے. کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا. امام صاحب کو وجد ہو گیا. فرمایا سینے سے لگ یار, تو غلام تو نہیں, جا تو آزاد ہے, تو آقا بننے کے قابل ہے. راتی جاگے تے شہد صداوے, راتی جاگ دے کتے, مالک دا دربول نہ چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے. ایک لقمے دا قدر پچھانن پاویں مالک ہون ستے. رکھا سکھا کھا, رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے, تیتھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. آ جا, ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے. میرے عزیز چیزوں کو سمجھے, غلامی کو نبھائیں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں, اگر آپ پسند فرمائیں, مناسب سمجھے, اجازت دے, تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے, میں نے ضروری مشورے کر دے. لیکن امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے, غلامی کا تعلق نبھائیے. او یارو, جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو, داڑیاں رکھ لو, خواتین کو پردہ کراؤ, جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے, میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے, ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے, نبھانا بھی, آگے بھی لے کے جانا ہے. اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے, اس پر غور نہیں کریں گے, اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے. ایک غلام تھا, اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا, اس کی ناک کاٹ ڈالی. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. وہ دروازے رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے. اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے, میرے خرچ کون اٹھائے گا, میری ضروریات کا کون خیال رکھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گے. پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی, فرمایا اس کا خیال رکھنا, یہ پریشان نہ ہو. وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا,
آگے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے، ہم نبھائیں گے۔ تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے، فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کی گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے، اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں، آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی۔ لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لہتو لالا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، باقی ہر چیز کا خیال ہے، یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔
لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ میں، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مارنی پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مارنی پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، اور تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے، تو رب کے راستے پہ جہاد کرنے نہیں آیا۔ 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدو نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تکڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا پامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔
कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, जोर गुजर जाती है फटे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पे लेटे लेटे बीत जाती है, और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानिशवार हैं, आप बात करें तो पंचायत खत्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नजर रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियां सुलझाते नजर आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियां मिट्ठू बनना है। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं। जो लोग कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जंग आलूद हो जाता है। वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सजनों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त जाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके, इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत खत्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वजादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूं बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त यह है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात यह कि हम खुशफहमियों में बड़ा जिंदा है, बड़ा जिंदा है, बड़ा ओहो, यानी 2, 4, 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज भी करे। तो बेवकूफ बंदा है। अगर वो करीम है तो फिर तो मोहब्बत में ही उसकी बात मान, बात तो फिर भी नहीं मान रहा। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। भाई हमारा तो सहारा ही इस बात पे है, हुजूर सिफारिश करेंगे। पर नबी पाक ने दर्जनों जगहों कहा है जो मेरे तरीके पे ना चले फलैसा मिन्ना, मुझसे नहीं। हुजूर ने फरमाया जो बड़े की तौकीर ना करे, छोटे पे रहम ना करे, वो मुझसे नहीं। फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से। तो ये हदीसें भी तो याद रखो ना। शफाअत की बात इनकार नहीं, हुजूर गुनाहगारों की ही करेंगे। लेकिन ये हुजूर ने जो हमें असबात पढ़ाए, ये किस लिए पढ़ाए? ये भी तो हमारी समझ के लिए है ना। ये सारी चीजें हमने गफलत बना के अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर सबसे बड़ी बात ये, जो लोग जन्नत के वारिस और मालिक है ना, करीम महबूब ने फरमाया ये जो मेरी बेटी फातिमा है जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये तो जन्नत की मालका और वारिसा हैं। वो तो सारी रात ही नमाज पढ़ती थी, तो सारा दिन इबादत करती थी। पाक सबसे ज्यादा तो इनको था, तो ये तो 1 मिनट के लिए मुसल्ले से जुदा नहीं हुए। और जिन्होंने सिर्फ उम्मीद लगाई है, कोई इनके पास डिग्री नहीं, वो बन के बैठ गए हैं। वो कहते हैं जनाब जन्नत, मतलब हम जिसे कहें कि माज़अल्लाह हो जाएगा, दूसरे को जाने देते हैं। अपनी जिंदगी में खुशफहमियां ना लाएं, ये गफलत पैदा करती हैं। गफलत बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। जब बंदा गाफिल हो जाता, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मोमिन राई के दाने के बराबर गलती हो जाए तो उसे लगता है मेरे सर पे पहाड़ खड़ा है। और फरमाया जो मुनाफिक होता है ना, वो पहाड़ के बराबर गुनाह करके कहता है बात ही कोई नहीं, फलाना भी करता है, ये भी करता है, सारी दुनिया कर रही। ये निफाक की अलामत है। अगरचे बाज ने इसे निफाक अमली कहा, इत्कादी नहीं कहा। अजीज दोस्त, जब आप छोटी गुनाह, छोटी गलती करते हैं तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां पहाड़ बनती है, छोटी छोटी। वो हुजूर ने फरमाया ना, जब तो एक गुनाह करता है तो तेरे दिल पे एक धब्बा लगता है, ना तौबा करे तो दूसरा लगता है, न करे तो तीसरा, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। छोटी छोटी गफलतें बड़ी गफलतों को जन्म देती हैं। छोटी छोटी कमजोरियां बड़ी कमजोरियों को लेके आती हैं। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे क़यामत के करीब। एलानिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? तो हुजूर फरमाते उन्होंने रात को गलती की थी, रब ने उनकी गलती पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सवेरे उठ के खुद लोगों को बताना शुरू किया, और देखा मैंने रात ये किया माज़अल्लाह। फरमाया जब उन्होंने अल्लाह के पर्दे को खोला तो फिर रब ने भी उनका पर्दा खोल दिया। ओ मेरे दोस्तों, बताओ ना, जिसके रब पर्दे खोल दे
پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کلم کلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں. ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ. نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر خیر ہے. بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے. تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا. یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے. جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے. قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے، ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں. خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ. تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے. دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں 2 چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، 1 2 3 نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں. لیکن 2 چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا یہ ایک جزء ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں، ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں، آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کریں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا غافل نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے.
اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر. سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا. مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا. شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے جہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی ہے. اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے. حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا. مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے. بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کرے تو اللہ کی رضا کے محض. پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے. آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا، تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے. مانا کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں. اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں. او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں. دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے. ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما. حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما. بھائی سب کے لیے دعا مانگے. یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے. سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں،
لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. عزیز دوستوں، آج پیر اجمل رضا قادری صاحب کی زبانی آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت اویس کرنی کی ملاقات کا وہ روحانی واقعہ سنا جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دکھاوا نہیں بلکہ خلوص اور والدین کی خدمت معنی رکھتی ہے. وہ اویس کرنی جنہیں میرے آقا نے خیر التابعین کہا اور جن کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی جیسے ذلیل القدر صحابہ کو دعا کی درخواست کے لیے بھیجا، ان کا ذکر ہی ایمان کو تازگی بخشتا ہے. حضرت اویس کرنی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اپنی ماں کی خدمت میں خود کو فنا کر دے تو وہ مقام پاتا ہے کہ وقت کے خلیفہ بھی اس کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. پیر صاحب نے جس انداز میں اس واقعے کی روح کو بیان کیا ہے، امید ہے کہ اس نے آپ کے دلوں میں بھی والدین کی عظمت اور حضور کے عشق کا ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہوگا. ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ نور بیان ٹی وی آفیشیل کے ذریعے آپ تک حق اور سچ کے ایسے ہی واقعات پہنچتے رہیں جو آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنے. اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کی روح کو سکون پہنچایا ہے تو ثواب کی نیت سے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں و عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. یاد رکھیں، بھلائی کی بات کو پھیلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ایسی ہی اور ایمان افروز ویڈیوز، صحابہ کرام کے واقعات اور پیر اجمل رضا قادری صاحب کے نئے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی روحانی پیغام آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے. کمنٹ سیکشن میں حضرت اویس کرنی کی نسبت سے اور والدین کی عظمت کے لیے سبحان اللہ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں. اللہ ہم سب کو صحابہ اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ و ناصر. دیکھتے رہیے نور بیان ٹی وی آفیشیل.